हॉल खचाखच भरा हुआ था। सोफों के पीछे कुर्सियों की कतारें दूर तक चली गई थीं। फिर भी लोग खड़े हुए थे, दरवाज़ों पर, खिड़कियों में, डाइस के आसपास और बाहर कॉरिडोर में। इतने हुजूम में अजीम नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसके मुतालिक तारीफ़ व तहसीन लाउडस्पीकर के ज़रिए लोगों के कानों तक पहुंच रही थी। सामने की सफ़ में हिंदुस्तान के वो सब माने हुए अदीब और दानिश्वर बैठे हुए थे जो हर कुल हिंद अदबी कॉन्फ्रेंस का लाजमी जुज़ हैं। वो सब जनाब सद्र की इस उर्दू नवाज़ी पर खुश हो रहे थे कि वो अपनी वजारत का कीमती वक्त निकाल कर उर्दू की इस सिनफ़ सुखन को खराज तहसीन अदा करने के लिए आ गए थे। जनाब सद्र कारचोबी मसनद के गाऊ तकिए पर बैठे, धोती का पल्ला संभाले अपनी इस कद्र अफजाई पर खुश हो रहे थे। खुशी के मारे उनका मुंह खुला हुआ था, जैसे वो इस उर्दू जलसे की कार्रवाई सुनने की बजाय निगल रहे हों। कई बार उन्होंने झुककर अपने पीए से कहा कि सुर्ख गुलाब के फूलों का वो हार जो उन्हें पहनाया गया है, हिफाजत के साथ घर ले जाया जाए। फिर उन्हें अपनी चप्पलें याद आईं जो लोगों ने ज़बरदस्ती मखमल के फर्श पर उतरवा दी थीं। मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने आनन फानन उर्दू के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल कर ली थी। यहाँ तक कि आज उन्होंने एक उर्दू जलसे की सदारत भी कबूल कर ली थी जो उर्दू गज़ल के बारे में हो रहा था। आज जो तकरीर उन्होंने की वो उनके पीए ने पहले उर्दू में लिखी, फिर उसका तेलुगु में तर्जुमा हुआ और फिर उन्होंने तेलुगु में इसका मतलब समझकर उर्दू में रट लिया था। वो नहीं जानते थे कि गज़ल किस चिड़िया को कहते हैं या किसी औरत का नाम है, मगर वो उर्दू के उस शायर को जानते थे जो आज उन्हें ज़बरदस्ती इस जलसे की सदारत करने खींच लाया था। नई नई जमहूरियत कायम हुई थी, इसलिए पंडित नेहरू के ख़ास अहकाम थे कि तमाम रियासतों के वज़ीर अवाम में घुले मिले रहें और ख़ुसूसन कल्चरल प्रोग्रामों में शरीक होकर अवाम के करीब आने की कोशिश करें। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त की बात मान ली थी। जब वो मिनिस्टर नहीं थे बल्कि सिर्फ बिल्ला रेड्डी थे, उनके सामने वही दुबला पतला सांवला आदमी बैठा था, अपने चेहरे पर दायमी मुस्कुराहट लिए, अपने साथ वही आहनी अज़्म लिए जिसने उसे कभी लचकने पर मजबूर नहीं किया। उसने अपने सीने पर गोलियां सही और फांसी का फंदा उसके पीछे पीछे भागा, मगर वो अपनी जगह से न सरका। बिल्ला रेड्डी ने उसे बड़े सब्ज़ बाग दिखाए, दिल्ली में कोई बड़ा ओहदा दिलवाने का भी लालच दिया, मगर उसे जाने किस चीज़ का लालच था। उसने किसी ओहदे की परवाह न की। वक्त ने उसमें कोई तब्दीली नहीं की थी। वो आज भी फटी चप्पलों को घसीटता उसी तरह जलसों और मीटिंगों में घूमता नजर आता था। उसे मिनट भर की फुर्सत नहीं थी। वो एक एक लम्हा सोच सोच कर खर्च करता था। वो उस वक्त जब डाइस के सामने वाले सोफे पर बैठा बिल्ला रेड्डी को देख रहा था तो उसके पीछे उसके चाहने वालों का एक हुजूम था। अदीब, शायर, दानिश्वर, अवाम, अल्लाह की पनाह। आज ऐवान गज़ल में कितने लोग सिमट आए थे। 10 बरस पहले जब वो अजीम से डर कर भागे थे तो उन्हें क्या खबर थी कि एक दिन इसी अजीम की दावत पर उन्हें एक उर्दू के एक जलसे की सदारत करना पड़ेगी जहाँ गज़ल के बारे में इजहार ख्याल करना होगा। वो भी ऐसा जलसा जहाँ जूतों की हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं था और बैठने के लिए इतनी तकलीफ़ देह कारचोबी मसनद का इंतज़ाम किया गया था कि उनकी नई धोती उसमें उलझ उलझ कर फट रही थी। ये सब जागीरदारों के नखरे थे। उन्होंने ऐवान गज़ल के उस अज़ीमुशान हॉल को देखा। इतना बड़ा महल, इतना खूबसूरत हॉल, झाड़ फानूस लगे, कीमती मखमल के कालीन बिछे, सुनहरी फ्रेमों में जड़े हुए उन तमाम जागीरदार शायरों के फ़ोटो लगे थे जो इस महल के मालिक थे और उनकी औलाद ने ये महल और इसकी लाइब्रेरी उर्दू के लिए अवाम को दी थी। लेकिन अजीम के दोस्त सरवर को आज 12 साल बाद ऐवान गज़ल में आकर सख्त उकताहट सी महसूस हो रही थी। सरवर जिधर बैठता था लड़कियों की निगाहें उसी तरफ थीं। वो हैदराबाद का बेहद मकबूल शायर था। उसने बड़ी बड़ी मगरूर हसीनाओं को झुकाया था। जाने कितनी निगाहें उसकी राह में बिछी थीं, फिर भी वो कुंवारा था, 40 बरस का कुंवारा। आज ऐवान गज़ल में आकर वो उदास हुआ जा रहा था। अपने बेमसरफ हाथों को देखकर सोचता कि अब इनका क्या करे, कहाँ रखे। ज़हन में बड़ी खलबली सी मची हुई थी, जैसे कोई बहुत अच्छा शेर तकमील पाने को हो, जैसे आज तक उसने एक शेर भी नहीं कहा। उसके दोनों मजमुए अभी तक भारी पत्थर बने उसके दिमाग पर रखे हैं और बोझ के मारे उसका सर फटा जा रहा है। गर्दन उठाकर उसने ऊपर देखा।
ڈاکٹر یعقوب حسین اپنی لہیم شہیم شخصیت کو سنبھالے گرجدار آواز میں دہاڑ رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں مائک یوں تھام لیا تھا جیسے ان کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ چھوٹ بھاگے گا۔ جناب صدر، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ غزل ہمارے ادب کی سب سے تابناک شمع ہے، بلکہ آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ ادب سے غزل کو نکال دیں تو شاعری کا شبستان تاریک ہو جائے گا۔ بلکہ میرا اپنا تو یہ خیال ہے کہ میری ذاتی رائے، میرا نقطۂ نظر، میرا۔ سرور نے زور زور سے پیر ہلاتے ہوئے سوچا کہ پرانے مکتبِ فکر سے تعلق رکھنے کے باوجود یعقوب حسین اتنے برے آدمی نہیں ہیں۔ ان کی بے تکی توند، ہونٹوں کے کونوں سے بہتی ہوئی پیک اور ان کے اپنے ذاتی خیال بھی برداشت کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے غزل کے بارے میں بڑی خوبصورت اور صحیح بات کہی ہے۔ غزل کے بغیر تو دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ ایک شبستان کی کیا حقیقت ہے؟ سامنے پھیلے ہوئے حسینوں کے ہجوم نظر نہیں آتے۔ ساری شاعری بے کیف ہو جاتی ہے، بے روح۔ تالیوں کے شور سے سرور چونک پڑا اور سگریٹ کیس اٹھا کر کھڑا ہو گیا کہ غزل کے سیمینار کا سیشن ختم ہو گیا ہے۔ مگر ڈاکٹر یعقوب حسین کے ہٹتے ہی سراج ہاشمی مائکرو فون کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ سراج ہاشمی کو گڑے مردے اکھیڑنے کا بڑا شوق تھا۔ قلی قطب شاہ سے لے کر عظیم تک کا شجرہ نسب، ان کے خاندانی حالات، ان کے عیوب اور خطائیں اور ان کے مرنے کی تاریخیں سب انہیں زبانی یاد تھی۔ چنانچہ آتے ہی انہوں نے غزل کے بھی بخیے ادھیڑنا شروع کر دیے۔ غزل کے متعلق ایک قدیم روایت یہ ہے کہ غزل کا تعلق دراصل غزال سے ہے۔ شکاری جب غزال کا شکار کرتے ہیں تو وہ زخمی ہونے کے باوجود بھاگتا ہے۔ شکاری بھی اس کا پیچھا کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو کرب اور مایوسی ہوتی ہے، اسے غزل کہتے ہیں۔ سرور کے سگریٹ سلگاتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ اس کے ہونٹ حیرت کے مارے کھلے ہوئے تھے اور بے خواب سرخ آنکھیں ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھیں۔ وہ پتھر کا بت بنا سراج ہاشمی کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کے اندر بڑا شور مچا ہوا تھا۔ گھمسان کارن پڑ رہا تھا۔ ہزاروں شکاری ایک زخمی ہرنی کو گھیرے میں لیے تیر برسا رہے تھے۔ اف، اس کایا بڈھے نے شاید مرتے وقت غزل کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ شاید وہ غزل اور ایوان غزل سے پوری طرح واقف ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا، سب چلے گئے۔ اکیلے سنسان ایوان غزل میں بیٹھا ہوا سرور غزل کے خیال میں کھویا ہوا تھا۔ سپوٹے کے پیڑ تلے باغ میں کرسی پر بیٹھے واحد حسین سوچے جا رہے تھے۔ صبح کے مضمون کو ایک شعر میں ڈھالنے کے لیے وہ فجر کی نماز سے پہلے ہی یہاں چپ چاپ آ بیٹھے تھے۔ سامنے کھلی ہوئی بیاز میں کٹی پھٹی غزل کا کٹا پھٹا 1.5 مصرع لکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر اینک رکھی تھی اور اینک کے اوپر وہ سمن جو عدالت سے کل ہی ان کے نام جاری ہوا تھا۔ کسی شاعر نے اس طرح شاعری کی ہوگی۔ انہوں نے اپنے آس پاس کی فضا کو مخاطب کر کے کہا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ مجھ سے پہلے جانے والے شاعروں کو کیا کامل سکون ملتا تھا، سکون جو موت بھی ہے اور حیات بھی۔ اسی سکون کی تلاش میں انسان نے زمین چیر پھینکی، سمندر کھنگال ڈالے اور آسمانوں کو چھان ڈالا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ واحد حسین نے سکون کے لمحوں کا اکثر تجزیہ کرنا چاہا، سکون کی قسموں کو یاد کیا۔ کیسا سکون؟ انہوں نے ملازمت کے 30 برس اسی سکون کی تلاش میں گزار دیے تھے، مگر اب بھی انہیں کسی چیز کا انتظار سا تھا، موت کا، یا آنے والے اس وقت کا جو کوئی تبدیلی لائے گا، کوئی خوشخبری۔ خوشخبری بھی عجیب و غریب چیز ہے۔ راشد ٹھیک کہتا ہے، آج کل خوشخبری کے معنی ہیں اپنا فائدہ۔ واحد حسین اس بات کو کبھی نہ مانتے۔ انہیں اپنے مفاد پرست بیٹے کی اس بات پر تعجب بھی ہوتا اور افسوس بھی۔ جانے کیسے ایوان غزل میں رہنے کے باوجود، شاعروں کی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود راشد اتنا خشک مزاج تھا۔ ہر وقت نفع اور نقصان کی ترازو لیے بیٹھا رہتا۔ لیکن واحد حسین نے اس خوف کو دل سے نکال پھینکا تھا۔ نقصان جو انسان کا مقدر ہے، جس کا حقدار صرف اس کی اپنی ذات ہے، کیونکہ نقصان انسان صرف تنہا برداشت کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ راشد کو یوں دن رات روپے پیسے کے الٹ پھیر میں الجھتے دیکھ کر واحد حسین کے دل پر کوئی کنکر مار دیتا تھا۔
یہ آج کل کے لڑکے کتنے مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں، لطیف جذبات تو انہیں چھو کر نہیں گئے۔ راشد کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا باپ گرمیوں کی کیا کیا تیاریاں کر رہا ہے۔ ململ کے کرتے تیار ہیں، ہولی جلنے سے پہلے مٹی کی سراہیاں خرید لی گئی ہیں، باغ میں پھولوں کی نئی پنیری لگائی جا رہی ہے، انگور کی بیلوں کی کٹنگ ہو چکی ہے اور اب لگان کے حساب کتاب کرنے گاؤں جانا ہے۔ واحد حسین ہر موسم کا یوں استقبال کرتے تھے جیسے کوئی تہوار آ رہا ہو، ورنہ باقی گھر والوں کو دیکھیے، اٹھتے بیٹھتے سردی کا دکھڑا، گرمیاں آئیں تو گرمیوں پر لعنت بھیجنا شروع کر دی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ گرمیاں آتی ہیں تو اپنے ساتھ آم بھی تو لاتی ہیں۔ واحد حسین کی ایسی شاعرانہ گفتگو کو سن کر ایک بار سروجنی نائیڈو نے کہا تھا، واحد نواب، اگر تم اپنے ان نازک خیالات کو شاعری میں ظاہر کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس بات پر حاضرین ہنس پڑے تھے، کیونکہ واحد حسین اپنے آپ کو سوائے شاعر کے اور کچھ نہ سمجھتے تھے۔ ویسے یہ حقیقت تھی کہ واحد حسین جتنی خوبصورت باتیں سوچتے تھے وہ ان کی شاعری میں کبھی نہ ڈھل سکی، کیونکہ وہ رنگے داغ کی پیروی کرتے تھے۔ سراپا نگاری اور سستے قسم کے جذبات کی چمک دمک کے سوا ان کی شاعری میں اور کچھ نہ تھا۔ اس معاملے میں وہ سارا فلسفہ اور اپنے ذہن کی الجھنوں کو الگ ہٹا دیتے تھے، کیونکہ ان کی 7 پشتوں سے شاعری کی یہی روایت چلی آ رہی تھی۔ ایوانی غزل کے بام و در شاہد تھے کہ انہوں نے معشوق کی مدح سرائی کے سوا اور کچھ نہ سنا تھا۔ اس وقت واحد حسین کے چاروں طرف صبح کا سکون آمیز سناٹا چھایا ہوا تھا۔ خبر کا صبح کتنا انتظار ہوتا ہے، اور پھر مایوس ہو کر اخبار تہہ کر کے وہ رکھ دیتے، اینک اتار کر خود ہی بڑبڑاتے، آج کے اخبار میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن بعض دن اخبار میں بہت کچھ ہوتا، نازیوں کی سازش، یورپ میں بھڑکتی ہوئی آگ، گاندھی جی کی سول نافرمانی کی تحریک پر احتساب۔ اس دن واحد حسین کا بلڈ پریشر اور بڑھ جاتا، جیسے ان کی نبض کا تعلق اخبار ہی سے ہو، حالانکہ وہ اپنے دوستوں سے اور اپنے بیٹے راشد سے یہی کہا کرتے تھے کہ اجی اپنے کو کیا کرنا ہے دوسروں کی باتوں سے، اپنے ملک میں چین و امن رہا تو بس ہے۔ لیکن خود واحد حسین کی ڈیوڑی ایوان غزل کے سوا ساری دنیا میں کہیں چین و امن نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دولہے نواب اپنی ڈیوڑی سے باہر آئے، زروقت کی پرانی شیروانی پہنے، دستار لگائے، لمبے دبلے پتلے سفید بالوں کی پیچھے جھالر سی لٹکتی تھی، اپنے چھوٹے سے پوتے کو سینے سے لگائے سڑک پر ٹہلنے لگے۔ دولہے نواب کے گھر میں 10 نوکر چاکر تھے، آیائیں اور چھوکریاں تھیں، مگر روز صبح وہ اپنے سال بھر کے پوتے کو لے کر ٹہلا کرتے، جیسے کہ یہ ان کی سب سے قیمتی شے ہو۔ دولہے نواب کو دیکھ کر واحد حسین کو بھی حرص ہوتی کہ اپنے 3 برس کے پوتے شاہین کو لے کر دولہے نواب کے ساتھ ٹہلا کریں، مگر ان کا بیٹا اپنے بیٹے کو بالکل انگریزی اصولوں پر پال رہا تھا، اور اس کی موٹی کرسچن آیا بچے کو 7 بجے سے پہلے نہیں اٹھنے دیتی تھی۔ اس پر بھی پابندی کہ بچے کا منہ مت چومو، اسے وقت بے وقت کھٹے میٹھے پھل مت کھلاؤ، ننگے پیر مت اتارو زمین پر۔ جب زمین پر اتنی تلخی اور نفرت پھیلی ہو تو یہی جی چاہتا ہے کہ دولہے نواب کی طرح کسی کو سینے سے لگا کر سب کچھ بھول جائیں، مگر نکلتے ہوئے دن کی حقیقت اور سورج کی موجودگی کو کیسے فراموش کر دیں گے آپ؟ بندگی عرض کروں قبلہ۔ دولہے نواب کو گیٹ کے قریب سے گزرتے دیکھ کر واحد حسین کھڑے ہو کر تعظیماً جھکے۔ جیتے رہو، حیات بڑی ہو، دولت و اقبال میں ترقی ہو۔ دولہے نواب رک گئے۔ آج چھوٹے پاشا بڑی جلدی آپ کو باہر لے آئے؟ جی ہاؤ، ذرا چھوٹے نواب کو چھاتی سے لگا لوں تو آرام ملتا ہے، دولہا نواب نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا۔ جی بجا ارشاد، وہ منصب کا بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا شاید۔ واحد حسین جانتے تھے کہ دولہے نواب کا سکون کیوں کھو گیا ہے۔ کب ہوتا اللہ کو معلوم۔ لوگاں بول رہے ہیں کہ حضور کی سلور جبلی کی خوشی میں سب کا منصب بڑھنے والا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ واحد حسین ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ بزرگوں کے ساتھ بات کرنے کا یہی انداز تھا۔ مگر اتا منصب بڑھا تو کیا ہوتا میاں؟ دولہے نواب حقارت سے بولے۔ بڑے بھائی صاحب کے محل میں 4 بیگماں ہیں، 6-7 اور لونڈیاں چھوکریاں ہیں، اپنے محل میں 2 بیگمات کے اخراجات ہیں، جاگیر تو صرف 1,500 روپے مہینے کی رہ گئی ہے، صاحبزادی کی بھی شادی ہو گئی، گھر میں داماد اور ان کے بال بچے ہیں، آپ ہی بولو گزر بسر کیسا ہوں گی؟ بجا ارشاد فرمائے حضرت۔ واحد حسین کی باتوں کے اختصار سے پریشان ہو کر دولہے نواب آگے بڑھ گئے
تو واحد حسین کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر ہری گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلنے لگے۔ بھلا کبھی دولہے نواب کے باپ دادا نے یوں آمدنی اور خرچ کے بارے میں غور کیا ہوگا؟ اس نئے انگریز ریزیڈنٹ نے تو ناکو چنے چبوا دیے۔ جاگیرداروں کی ساری جمع و خرچ کا حساب کتاب دیکھنے کی فکر، ہر بات کی نگرانی، خرچ کوئی کرے فکر کسی کو۔ دولہے نواب کہتے تھے کہ ڈیوڑیوں کی حرم سرائیں تک چھان ڈالی تھیں ان اجاڑ صورت فرنگیوں نے۔ ڈر کے مارے اعلیٰ حضرت کو انسداد بے رحمی بر انسان کا محکمہ قائم کرنا پڑا، جو گھروں اور ڈیوڑیوں کے چھوکروں اور لونڈیوں کو باہر بلا کر پوچھتے تھے کہ ان پر کیا ظلم ہوا ہے۔ اب ان نوکر پیشہ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے چغل خوری کرنے کی۔ پیٹھ یا ہاتھ پر کسی زخم کا نشان دیکھا اور ان لوگوں نے لاری میں لڑکی کو ڈال کر باحق سرکار ضبط کیا۔ اب لاکھ سر پٹکیے، کوئی سنوائی نہ ہوتی تھی، حالانکہ یہ چھوکریاں کوئی مفت میں آسمان سے نہ ٹپکتی تھیں، باقاعدہ پیسے خرچ کر کے خریدی جاتی۔ لیجیے، اب کام کون کرے؟ تنخواہ دار نوکر رکھو تو ان کے ہزار نخرے۔ اپنی یہ قدر دیکھ کر اب تو کامارٹن تک اترائی اترائی پھرتی، کیا مجال کہ کوئی اندھیرے اجالے ان کا ہاتھ تو پکڑ لے۔ ڈھیڑوں کی پوری پلٹن آ جاتی ہائے واویلا مچانے۔